Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील एपिसोड 13। रेसा हॉल से जाते वक्त उसकी आंखें आबदीदा हो गई थीं, पर वो रुक नहीं सकती थी। उसे जाना था। हरकत में बरकत है और उसे आगे बढ़ना था। अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। कायनात ने उससे माफ़ी मांगी थी। ईमान को उससे कोई शिकवा नहीं था। उसने जो गुजर गया वो बीत गया और जो होना था वो ही हुआ वाली आदत अपना ली थी। यकीनन इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थी। कायनात भी जल्द पाकिस्तान जाने वाली थी। उसने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया था, या शायद वो ईमान के सामने मजबूत बनी रहती थी। रेसा हॉल से जाते वक्त ईमान को हज़ारों बार अब्दुल का ख्याल आया था और हर बार उसका दिल अलग तरीके से दुखता था। जब भी उसका ख्याल आता वो यही सोचती थी कि अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी। शायद वो अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने गया हो। वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो चुका था। उसे एक बार भी ईमाने का ख्याल नहीं आया था और फिर वो उसका ख्याल झटक देती। उसने हमेशा रिश्तों को खोया था। उसे तकलीफ़ होती थी और उस पर काबू भी पा लेती थी। पर अब्दुल ने उसे हंसना सिखाया था। वो हमेशा उसे हंसाने आ जाता था। पर इस बार वो अकेली थी। वो नहीं आया। वो कभी कभी बेख्तियार ही उसका इंतज़ार करती, पर फिर ये सोच उसे अब्दुल को फ़ोन करने से रोक लेती कि वो किसी और का था, किसी की मोहब्बत, किसी का शौहर। उसने कभी जॉन से भी अब्दुल का नहीं पूछा था। वो रेसा हॉल छोड़ आई थी। 1 साल यहाँ गुजारने के बाद अब उसकी ज़िंदगी में नया बाब आने वाला था जिससे वो बेखबर थी। मासील नामी बाब, जो अपने साथ और बहुत कुछ लाने वाला था। ये वो नहीं जानती थी। वो राइड करवा कर अपना सारा सामान ले आई थी। आज इतवार था। रोज़ उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसने खुश दिली से ईमान का इस्तकबाल किया। उसने ईमान के कमरे को साफ़ कर दिया था। अब ईमान को अपना पूरा कमरा मिल गया था जिसे वो अपने मुताबिक सेट कर सकती थी। जहाँ वो दुखी थी वहीं पुरजोश भी थी। उसके जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। जिस क्लिनिक में उसकी जॉब हुई थी वो यहीं था, 1 किलोमीटर के फासले पर। यानी रात को वो आराम से वापस आ सकती थी, पर दिन में उसे यूनिवर्सिटी से 1 बजे निकलना पड़ता, तब वो 3 बजे तक यहाँ पहुँच पाती। इस सेमेस्टर में उसके बस 2-3 लेक्चर्स थे। किसी दिन एक था, किसी दिन दो, तो किसी दिन 3। वो पुरसुकून थी कि सब ठीक हो जाएगा। रोज़ बातूनी लड़की थी। वो अब उसे साथ वाली आंटी जीना के बारे में बता रही थी और बाएं जानिब रहने वाली लड़कियों के बारे में भी। ईमान जान गई थी रोज़ एक जल्द घुलने मिलने वाली लड़की थी। वो मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हारा नाम थोड़ा मुश्किल है ना? मैं सोच रही हूँ तुम्हारा निक नेम रख दूँ। जैसे मेरा है रोज़, वैसे ही तुम्हारा भी। उसने खाने की प्लेट मेज़ पर रखते ही ईमान से पूछा, एमी ठीक रहेगा? उसने गौर से ईमान को देखा। ना, एमी नहीं, ये तुम पर सूट नहीं करता। ईमा, हाँ ये अच्छा रहेगा। वो खुद ही सवाल जवाब कर रही थी। उम्मे ईमान, ईमाने, और अब ईमा। वो जहाँ जा रही थी उसे एक नई पहचान, नया नाम दिया जा रहा था और वो खामोशी से सब कुछ कबूल कर रही थी। और फिर वक्त को जैसे पर लग गए। वो पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। यूनिवर्सिटी वो सिर्फ लेक्चर लेने जाती थी और वहाँ से 1 बजे निकल आती, सीधा क्लिनिक पर। मिसेस स्टीफन बहुत ही खुश किस्म की औरत थी। उसे इंसानों से कम जबकि जानवरों से ज़्यादा मोहब्बत थी। वो अक्सर बिला वजह ही ईमान पर भड़क उठती, बिला वजह ही गुस्सा करती, चिल्लाने लगती, पर ईमान खामोशी से सब सुन लेती। वो जॉब से वापस आकर पढ़ने में लग जाती। रोज़ उससे जल्द घुल मिल गई थी। वो वाकई अच्छी लड़की थी। इस दौरान ईमान अपना ख्याल रखना पा रही थी। वो अक्सर पूरा दिन भूखे गुजार देती थी। कभी कभी क्लिनिक में ज़ख्मी जानवरों को देखकर उसकी हालत बुरी हो जाती। कभी कभी मिसेस स्टीफन जैसे ही साइको लोग अपने पेट लेकर आते थे और फिर उधम मचा देते। रोज कुछ ना कुछ तमाशा होता था। 3 महीने गुजर गए। ईमान ने अपनी तनख्वाह के पैसों को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया। न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि घर भी कुछ पैसे भेजे। अपनी पहली कमाई वो सिर्फ खुद पर कैसे खर्च कर लेती। सलमा बेगम ने उसे मना कर दिया था। उनका कहना था कि तुम अपना वक्त अच्छे से निकालो, खाने पीने पर तवज्जो दो। और फिर
آہستہ آہستہ ایمان میں اعتماد آنے لگا۔ اپنی محنت کی حلال کمائی انسان میں اعتماد لے آتی ہے۔ وہ کلینک پر الگ طرح کے لوگوں سے ملتی تھی۔ اس کا ایکسپوجر بڑھا تو وہ مزید سمجھدار ہونے لگی۔ وہ 2 بار روز کے ساتھ قرطبہ اور غرناطہ کے ٹور پر بھی گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے پریکٹیکل کی وجہ سے 1-2 بار جاب سے لیٹ ہو گئی۔ اسے مسز اسٹیفن نے وارننگ دی تھی کہ آئندہ لیٹ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پر پھر جیسے ہی فائنل ایگزامز آئے، روز کو ماسیل نامی کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کا بھوت چڑھ گیا، اور اس کا ایڈمیشن لینے مجبوراً ایمان کو جانا پڑا، کیونکہ روز کے ہونے والے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ دن تھا جب وہ ماسیل سے ملی، جہاں سے اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ تیسری بار لیٹ ہونے پر مسز اسٹیفن نے اسے جاب سے نکال دیا۔ اسے پچھلے ماہ کی سیلری بھی نہیں ملی تھی۔ سیمیسٹر فیس بھرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ تنگ پڑ گیا تھا، اور پھر روز کے اصرار کرنے پر اس نے ماسیل انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ادہم عرف ماسیل اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ نقطۂ آغاز۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ آج سے وہ اپنے مقصد کا آغاز کرنے والا تھا، النور اکیڈمی، جو اس کا بچپن کا خواب تھی۔ آج اس کا وہاں پہلا لیکچر تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ پر بھوری ہائی نیک پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بھورا اونی کوٹ پیچھے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھایا اور اپنی گرے چمکتی آنکھوں پر لگا لیا۔ دراز کا دائنے میں اس کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ ذہانت سے چمکتی آنکھیں، خوبصورت نین نقوش اور کشادہ پیشانی۔ وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی دروازے پر اس کی ماں کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ سے اوور کوٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا داہنا بازو آگے کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ جب وہ کوٹ پہن چکا تو اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آج تک کوئی عورت اپنی ماں سے زیادہ حسین نہیں لگی تھی، یہاں تک کہ مس ایلف بھی نہیں۔ اس نے یہ گرے چمکتی آنکھیں اپنی ماں سے ہی چرائیں تھیں۔ اس کا دماغ جس نہج پر سوچتا تھا، وہ نہج بھی اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ اسے دیکھ کر بے اختیار بولی۔ مجھے کوئی نصیحت کریں، اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، یہ مت بھولنا کہ تم ایک ابن آدم ہو۔ کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر مت سمجھنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی ماں کو سننے لگا، یوں جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ ضرور، اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو نرمی سے دبا کر جیسے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اپنے مقام سے نہیں گرے گا۔ النور اکیڈمی کا سیمینار ہال لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے سیشن جاری تھا اور اب اس کی باری آئی تھی۔ وہ سب سے کم عمر اسپیکر تھا، جسے لوگ اب تک نہیں جانتے تھے۔ وہ سب سے الگ ڈریسنگ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ سٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے پہلی بار ہال پر نظر دوڑائی تو دور دور تک بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یونیورسٹی میں ایسے ہی لوگ اسے سنتے تھے۔ ہال میں بیٹھے سامعین کو شک سا تھا، بھلا وہ نوجوان لڑکا کیا کر پائے گا۔ I am the greatest۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ بولے، ہال میں جاری سرگوشیاں تھم سی گئیں۔ آپ لوگ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں یہاں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اس میں بلا کا اعتماد تھا۔ سٹیج کے قریب جو پہلی رو تھی، اس میں صوفے رکھے تھے اور ان صوفوں پر بہت بڑے بڑے اسکالرز، مفتی اور اسپیکرز بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں اس نوجوان لڑکے پر جمی تھیں، جس نے آتے ہی ایسی بات کر دی تھی جس پر سب نے نعوذ باللہ کہا تھا۔ وہ کیسا دعویٰ کر رہا تھا؟ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر چاروں جانب دیکھا۔ مطلب کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں، میں انتظار کرتا ہوں۔ ٹیک یور ٹائم۔ وہ چلتا ہوا ڈائس کے قریب آیا اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اپنے پزل باکس سے کھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا، بلا کا پر اعتماد، چیلنجنگ انداز، اور تبھی ایک نوجوان لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے مائک دیا گیا۔
میرا ایک سوال ہے۔ لڑکا مائک تھامتے اسٹیج پر ڈائس سے ٹیک لگائے کھڑے اس نوجوان سے کہنے لگا جس کی نظریں اپنے پزل باکس پر جمی تھیں۔ آواز سن کر اس کی ہاتھوں کی حرکت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کیری آن، آئی ایم لسننگ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں ایگنوسٹک ہوں، مجھے خدا پر یقین ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا پر یقین لانا ضروری ہے یا میرا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن تک دین اسلام پہنچا ہی نہیں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ سیدھا ہوا اور قدم قدم چلتا اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اسلام کا پیغام کسی تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اسلام کو نہ جانتا ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جس اسلام کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں وہ اسلام کا غلط رخ ہے۔ ٹھیک، اسلام کو چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، پر ہاں، یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے۔ اسلام لوگوں کو مارتا ہے، اسلام دہشت پھیلاتا ہے، رائٹ؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور اس کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب یہ ممکن ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کی روشنی لوگوں تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں۔ جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، تو آپ آٹومیٹک اسلام کے ایک حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کلمے کے دوسرے حصے پر ایمان لا کر پوری طرح دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے؟ سوال کرنے والا لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، طوفانوں کا رب، تو کیا آپ کی یہ ہمت ہو پائے گی کہ آپ اس خدا کی بنائی گئی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچا سکیں، کسی کو مار سکیں؟ جب آپ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوں گے کہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی خدا کے خلاف جانے کی۔ دین اسلام بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ خدا کی بنائی گئی حدود سے باہر نکلے۔ کچھ رولز ہیں جینے کے، زندگی گزارنے کے، بس جو ان اصولوں پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سب لوگ خاموشی اور پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ 1950 میں 2 قبیلوں پر ایک سروے کیا گیا، کپاکو قبیلہ اور آسٹرین قبیلہ۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے جو 1950 تک باہری دنیا سے کٹے رہے تھے۔ ان قبیلوں تک کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب سروے کرنے والے لوگ ان 2 قبیلوں تک پہنچے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا تو ہال میں بیٹھی عوام بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا خدا ایک ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ہال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس نے ہال میں چھائی خاموشی توڑ دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا، ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ اور جب خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایک بار اپنی نشانی ضرور دکھائے گا، تو وہ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ 2 قبیلے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ باہری دنیا میں کیا چل رہا تھا، وہ خدا کو پہچان گئے تھے۔ اسی لیے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ اور جب خدا پتھروں میں رہنے والے حشرات تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، جو جنگلیوں کو اپنے آگے جھکا سکتا ہے، تو پھر اس کا کہنا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ بالکل سچ ہے۔ یس، اللہ از دا گریٹسٹ۔ ہاں،
بس یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اس نے ہولے سے سر جھکایا۔ یہ جھکنا کسی اور کی خاطر نہیں تھا، یہ صرف خدا کے سامنے جھکنا تھا۔ پورا ہال جیسے جاگ اٹھا، جوش کی لہر چاروں جانب پھیل گئی۔ ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہال میں بیٹھے لوگوں کا جوش تھما تو اس نے سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھا۔ میں ہاد ہوں اور میں یہاں اپنے نام کا مقصد پورا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آج ہی 3 نومولود بچوں کو لیں، 3 الگ خطے اور 3 الگ مذاہب میں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور پھر انہیں باہری دنیا سے الگ رکھیں، ان تک کسی مذہب اور کسی ٹیکنالوجی کو نہ پہنچنے دیں، اور 15 سال بعد ان سے پوچھیں کہ ان کا زندگی کے بارے میں کیا ماننا ہے، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں، اور پھر جو ان کا جواب ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا کہ خدا ایک ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار تھامے اپنی لے میں فالن اینجل گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آخر اس نے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ وہ شاطر کھلاڑی تھا، جانتا تھا کیسے اپنے شکار کو سامنے لانا ہے۔ اس نے میوزک شو کا دانہ پھینکا تھا اور اس نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس نے بہت سارے ملکوں میں یہ میوزک شو کروایا تھا اور پھر بالآخر ویلینیسیا میں ہونے والے شو نے اسے اس کے مطلوبہ شخص سے ملوا دیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے فوراً فون اٹھایا گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر پھسل رہی تھیں۔ اس نے دوسری جانب کال پر موجود آدمی کو مطلوبہ شخص کی تصویر بھیجی تھی۔ یہ ایک نئے بینڈ کا ممبر ہے۔ اس شو میں گانے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب تصویر دیکھ لی گئی تھی، اسی لیے فون سے فوراً آواز ابھری۔ ڈیمانڈ بھلا کیسے نہ بڑھتی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، چھوٹی بڑی ساری۔ اس نے جیسے حکم دیتے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ انسان جس کو ڈھونڈ لانے کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا، آج وہ اس سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ اب اس کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ کوئی پلان بنا رہا تھا، ایسا پلان جس میں وہ کامیاب ہو جاتا، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ ایمان نے اپنا تھیسس سبمٹ کروا دیا تھا۔ اس کا ماسٹرز کا پروگرام 2 سال کا تھا۔ تھیسس کے بعد اس کا وائیوا رہتا تھا۔ ابھی رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا۔ اسے اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی اور وہ اس کی تیاری کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کوئی اچھی جاب بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ بے چین تھی۔ اس کا دل بہت ہی اداس تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے سلمیٰ بیگم سے فون پر بات کی۔ سلمیٰ بیگم بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ ایمان نے انہیں سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے اب پاکستان جانا تھا۔ اس کی ٹکٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس نے گھر نہیں بتایا، وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس نے فون دیکھا تو ماسیل کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے، اس نے نہ کوئی جواب دیا تھا اور نہ کوئی بات کی تھی۔ تنگ آ کر اسے فون کرنا پڑا۔ وہ بے دلی سے بستر میں لیٹی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ آر یو اوکے؟ ماسیل کی بے چین سی آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ پریشان تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دینا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ماسیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ ایمان نے بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایمان، اس نے جیسے اپنی ساری شدتیں اس نام پر لوٹا دی ہوں۔ سن رہی ہوں۔ اسے نیند آ گئی تھی، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ اٹھی اور اس نے لائٹ بند کر دی۔ وہ روشنی میں نہیں سو پاتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنے کھلے لفظوں میں اظہار، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ تو دھک سے رہ گئی۔ دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا۔ ماسیل، دی بت ساز، کیسے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ میں کیا کروں آپ کی محبت کا؟
بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے الٹا سوال کیا، رکھ لو نا، بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا۔ وہ جیسے ٹھان کر آیا تھا کہ آج تو اپنی محبت کا یقین دلا کر ہی رہے گا۔ بتایا تو تھا نہیں رکھ سکتی۔ وہ اب چڑ سی گئی تھی، بھلا کیسے وہ اس کے سامنے ہار مان سکتی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا، آپ میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے جان چھڑانا چاہی اور معسیل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے، اور مجھے اب سونا ہے، شدید قسم کی نیند آئی ہے۔ اس نے بنا جواب سنے فون بند کر دیا اور پھر فون سائلنٹ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور پھر ذہنی طور پر تھکے ہونے کے باعث کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم کی بہت ساری کالیں تھیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی، اسے پچھلے 3 گھنٹوں میں کوئی 15 بار فون کیا گیا ہے۔ حمیزہ نے میسیجز بھی کیے تھے۔ یا اللہ خیر! اس نے بے اختیار ہی فون ملایا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے وقفے وقفے سے کوئی 10 بار گھر کا نمبر ملایا پر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے میسیجز بھی کیے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ خیر کی دعائیں کر رہی تھی۔ روز رات کو لیٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس نے کزن کا نمبر ملایا پر اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا، پر اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ مسلسل فون کر رہی تھی پر فون بند جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تیار ہونے کے بعد اسٹیشن تک پہنچی، سلمیٰ بیگم کی کال آنا شروع ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم امی۔ اس نے اسی پل فون اٹھایا۔ آواز میں بے چینی واضح تھی پر دوسری جانب سے حمیزہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میزو، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا دل رونے کی آواز پر کانپ اٹھا۔ آپی وہ امی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ کیا ہوا امی کو؟ امی ٹھیک ہے نا؟ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، امی ٹھیک نہیں ہیں، امی اسپتال میں ہیں، جلدی آ جاؤ آپ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کو لگا اس کی سماعت نے غلط سنا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ کسی عورت نے حمیزہ سے فون لے لیا تھا۔ وہ اسے سلمیٰ بیگم کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ یہ ان کی ہمسائی تھیں جو بیوہ تھیں، وہی انہیں اسپتال لائیں تھیں، جبکہ ایمان کے وجود سے جیسے دھواں اٹھنے لگا۔ فون بند ہوتے ہی وہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس کا دل اتنا پریشان تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں اسپتال میں تھی اور گھر والے کہاں تھے؟ اس کی ماں اسپتال میں کیوں تھی؟ ایمان کو لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے شدت سے چاہا تھا کہ جادو کی کوئی چھڑی ہوتی جسے گھما کر وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچ جاتی۔ وہ تو اپنی ماں کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے مصائب خود لینے کی دعائیں کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی ماں کو دکھ کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ سلمیٰ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دل کے والو بند ہونے کے باعث ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کا کہا تھا، جبکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ایمان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پاکستان سے ہی باہر تھی۔ وہ حیران تھی، مدد کے لیے کیا کوئی بھی اس کی ماں کے پاس نہیں تھا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بس زندہ تھی، جان تو ساری نکل چکی تھی۔ ادھر حمیزہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کس سے رقم مانگتی؟ اس نے روز سے پوچھا پر اس کے پاس بھی اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ اس نے حال ہی میں ایک فلیٹ لیا تھا اور رقم ادا کر دی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے، یہ اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اب کس سے پتہ کرے، تب اس کے ذہن میں معسیل کا خیال آیا۔ وہ اس کا نمبر ملانے ہی لگی تھی جب حمیزہ کا فون آ گیا۔ آپی، اس نے پکارا تھا۔ جی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ امی کو لے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں پیسے مل گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے عجیب ہی خبر سنائی۔ ایمان کو حیرانی ہوئی۔ کس نے پیسے دیے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔
پتہ نہیں آپی، وہ کہہ رہے تھے آپ کو بتا دیں گے، آپ جلدی آ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ وہ آخر میں پھر رو دی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میزو، میں کل آ رہی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو اور مجھے خبر کرتی رہنا۔ کسی نے اس پر یہ احسان کر کے اسے خرید لیا تھا، وہ ساری عمر اس احسان کرنے والی کی نوکرانی بن کر بھی رہ سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھا لیا۔ یہ احساس کہ اس کی ماں کس تکلیف میں ہے اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ درد اس کی نسوں میں پھیل گیا تھا اور اب وہ خشک ہونٹوں سے اللہ سے بے پناہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی پوری زندگی، اپنی پوری عمر سب اپنی ماں کو لگا دیتی۔ اور پھر رات کے 2 بجے حمیزہ نے اسے یہ خبر دی تھی کہ سلمیٰ بیگم کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ وہ ابھی بے ہوش تھیں لیکن خطرے سے باہر تھیں۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یوں جیسے ساری اذیت ختم ہو گئی ہو۔ اس کا بے اختیار سجدے میں گرنا اور رونا، روز نے یہ دیکھ کر جان لیا تھا کہ ایمان اپنی ماں کے لیے پاگل تھی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کر کے اور پھر جلدی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے شام میں پاکستان جانا تھا۔ روز کو لگا جیسے وہ حواسوں میں نہ ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، ہونٹ خشکی کی نظر تھے۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ ایما، یہ لو، پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ایمان اس سے لپٹ گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ تکلیف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے ایما، پریشان مت ہو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے غور کیے بنا فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مس ایما، مبارک ہو، آپ کی مدر اب ٹھیک ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ روز پانی کا گلاس رکھ کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، جبکہ ایمان اس اجنبی آواز پر حیران ہوئی۔ اس کا ذہن فٹ اس شخص کی جانب گیا جس نے اس کی ماں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں حشام جبیل ہوں۔ نام ایسا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے بے اختیار فون کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتی، پر میں آپ کو فون کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جانتی تھی حشام جبیل کون تھا۔ وہ ڈاکٹر روحان جبیل کا بھائی تھا۔ وہ کیسے نہیں جانتی؟ ادہم عرف ماسیل کو جانتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا تھا۔ جی جانتی ہوں، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے جواب دیا۔ دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی بیٹھ گئی تھی، ٹانگیں جیسے لرزنے لگی تھیں۔ پر آپ شاید ادہم جبیل کو نہیں جانتی، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو تیار تھیں۔ ادہم جبیل؟ اسے یقین نہ آیا۔ بالکل، حشام جبیل کا بیٹا ادہم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک سی گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی پوری دنیا الٹ ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل خاندان۔ اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ افضل خواہش۔ بالکل، حشام جبیل کا بیٹا ادہم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی دنیا پوری طرح الٹ چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل خاندان۔ اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ وہ کتنے ہی پل بت بنے بیٹھے رہی۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کوئی ڈراؤنا خواب۔ حشام جبیل؟ اس کی سماعت سے نام ٹکرانے لگا۔ تم تو میرا نام تک نہیں جانتی۔ ماسیل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ واقعی نہیں جان پائی تھی کہ وہ صرف ادہم نہیں، ادہم جبیل تھا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا اس کی ذات اتنی اہم تھی کہ جبیل خاندان کا کوئی شخص اسے خود فون کرتا؟ وہ حیرت کے گہرے سمندر میں تھی۔ بات کافی لمبی چوڑی ہے، اور اس وقت جب کہ آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، میں یہ اہم بات ابھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ آپ پاکستان پہنچ جائیں،
اپنی ماں سے مل لیں، پھر ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ وہ نرمی سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ایمان جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا اسپتال آئی تھی۔ سلمہ بیگم کو مشینوں میں جکڑے دیکھ کر ایمان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ حمیزہ اس سے لپٹ کر ایسے روئی جیسے پتہ نہیں کب سے وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سلمہ بیگم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ چٹکی بجا کر سلمہ بیگم کو ٹھیک کر دیتی۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد اس کے چچا کی فیملی آئی تھی اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس کے ماموں آ گئے تھے۔ ایمان نے بس سلام کیا۔ اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ جو میری ماں کا نہیں، وہ میرا نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی یہ سوچتی تھی۔ اسے اپنی ماں کو تکلیف دینے والے سبھی لوگوں سے نفرت ہو جاتی تھی، اور اس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ گھر میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، وہ اور اس کے چچا کی فیملی، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اس مشکل وقت میں بھی سلمہ بیگم کے ساتھ نہیں تھے؟ سلمہ بیگم کی آدھی بیماری تو ایمان کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور حمیزہ کو بھی اس کے آنے سے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے خود مل رہی تھی، خود ان سے ساری رپورٹس لے رہی تھی۔ حمیزہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بہادر تو کبھی نہیں تھی۔ جب وہ ڈاکٹر سے بات کر کے واپس آئی تو اس نے حمیزہ کو خود کی جانب تکتے پایا۔ کیا دیکھ رہی ہو میزو؟ وہ اس کا ناک کھینچتے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سادہ کھدر کی شلوار قمیص پر گرم جیکٹ پہنے اور اوپر گرم اسکارف لیے وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ آپی، آپ بڑی ہو گئی ہیں۔ حمیزہ کے کہنے پر وہ بے اختیار ہی ہنستی۔ اچھا، کتنی بڑی ہو گئی ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حمیزہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گلابی نم آنکھوں سے مسکراتی ایمان اسے بہت پیاری لگی۔ اتنی بڑی کہ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میرا اور امی کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ایمان نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ وہ نہیں جانتی تھی سلمہ بیگم اور حمیزہ نے اس سے کیا چھپایا تھا، پر اب وہ آ گئی تھی، اور وہ پہلے والی ایمان نہیں تھی۔ وہ اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سلمہ بیگم کو ICU روم سے شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ایمان کو دیکھ کر جی اٹھی تھی، اسی لیے ان کی حالت میں بھی کافی سدھار آیا تھا۔ ایمان کا بیگ اب تک اسپتال میں پڑا تھا۔ اس نے گھر جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حمیزہ بھی وہیں ان کے پاس تھی۔ ایمان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن وہ اب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ وہ انہیں زندہ سلامت دیکھ رہی تھی، اور اس کا ذہن بار بار حشام جبیل کی جانب جا رہا تھا جس نے آپریشن کے پیسے دیے تھے۔ وہ کسی فرشتے کی طرح مدد کرنے آیا تھا۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو؟ وہ مزید سوچ نہ پائی۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ سارے رشتہ دار واپس چلے گئے تھے۔ اس کے ماموں نے رکنا چاہا لیکن ایمان نے سہولت سے منع کر دیا۔ انہوں نے پیسوں کا پوچھا اگر ضرورت ہو۔ ایمان نے پھر بھی منع کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے اللہ نے کسی اور کو بھیجا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اللہ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی خود ہی ہے۔ اس کا فون بیگ میں پڑا تھا۔ وہ کسی کو جواب نہیں دے پائی تھی۔ نہ روز کو پہنچنے کا بتایا تھا اور نہ ماسیل کے کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے بنا بتائے پاکستان آنے پر بہت برہم تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھے بنا بتائے تم مجھ سے 7 سمندر دور کیسے جا سکتی ہو؟ بہت ظالم ہو۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے فون واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اوپر نیچے ہونے والے واقعات و حادثات کی وجہ سے جم چکا تھا۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی اور نہ سوچنا چاہتی تھی، پر سوچیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ماسیل یعنی ادھم کے باپ نے فون کیوں کیا تھا، اور اسے ماسیل نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت محبت کرتا تھا، تو کیا وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا؟ آخر حشام جبیل کو ایمان تک کیوں آنا پڑا؟ ایک بار پہلے بھی حشام جبیل آیا تھا ہانم کے پاس RJ کے سلسلے میں، اور آج پھر حشام جبیل آیا تھا ایمان کے پاس ماسیل کے سلسلے میں۔
پہلے بھی حشام جبیل اور ہانم دونوں کے ساتھ برا ہوا تھا، اب جانے کس کی باری تھی۔ کچھ دیر بعد سلمہ بیگم کو چھٹی مل گئی۔ اب وہ کلیئرنس کرواتی پھر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون اسی نمبر سے آیا تھا پر اس نے غور نہیں کیا۔ جیسے ہی فون اٹھا کر کان سے لگایا وہی آواز سنائی دی، مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اچانک ہی پوچھا گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ آئی نو، ابھی آپ کہیں گی کہ آپ کی مدر صحت یاب ہو جائیں۔ وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بتائیں۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی۔ یہاں شور بہت تھا۔ وہ تیز تیز چلتی نسبتاً پرسکون جگہ پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ کھڑکی سے داخل ہوتی مدھم سی دھوپ اس پل سہانی لگ رہی تھی۔ وہ سردیوں کی دھوپ میں کھڑی ہوئی تو اسے اپنے جسم میں حرارت اترتی محسوس ہوئی۔ مس ایما، اسے پکارا گیا۔ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے 2 نہیں بہت سارے فرشتے آئیں۔ دوسری جانب موجود شخص کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف وہ 2 فرشتے نہ آئیں جو مجھے لے جا کر اللہ کے آگے پھینک دیں اور پھر بولیں کہ بنت آدم، اب کر گناہ، اب کر کے دکھا، اب کر نافرمانی، اب کر کے دکھا، اب تجھے جھکنا پڑے گا، جھک اللہ کے سامنے۔ اس کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خواہش کب زور پکڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی فرشتے مجھ پر غضبناک ہو کر آئیں، میں چاہتی ہوں خوشی خوشی میرے استقبال کو آئیں۔ دوسری جانب سے کچھ نہیں بولا گیا۔ کتنی پاگل ہوں میں بھی، کتنی بڑی خواہش پال رکھی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی، جیسے خود کا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے کچھ بولے جانے کا انتظار کرنے لگی پر دوسری جانب بنا کچھ کہے فون بند کر دیا گیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز سن کر اس نے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جب سلمہ بیگم کو لے کر گھر پہنچی تو وہ گھر کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں تو 2 بڑے بڑے محل نما گھر کھڑے تھے۔ وہ بہت سارے کمرے، سرخ ٹائلوں والا فرش اور ایک گیٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں چچاؤں نے اپنے اپنے پورشن الگ کر کے نئی عمارتیں بنا لی تھیں، جبکہ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا تھا جس کی جانب حمیزہ اس کا بیگ لے کر آگے بڑھی تھی۔ اس نے سلمہ بیگم کو تھام رکھا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر زور کا جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ایمان خالی خالی دماغ لیے اندر آئی۔ حصے کے نام پر انہیں 3 مرلے کا پورشن دیا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک کمرہ، ایک چھوٹا اسٹور روم، ایک کچن، چھوٹا سا برآمدہ اور چھوٹا سا صحن، بس یہی ملا تھا انہیں۔ پرانا سرخ ٹائلوں والا فرش۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ پانی آ گیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کی ماں اس حال میں کیسے پہنچی تھی۔ وہ انہیں اندر کمرے میں لے آئی۔ ایمان نے راستے میں کھانے پینے کے سامان کی خریداری کر لی تھی۔ حمیزہ سارا سامان لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسوؤں کو سلمہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے بہت اکیلا کر دیا ان لوگوں نے۔ سلمہ بیگم رو دینے کو تھیں۔ ایمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ پلیز مت روئیے گا، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ انہیں حوصلہ دینے لگی تھی، جبکہ اس کے اپنے ذہن میں عجیب جنگ جاری تھی۔ بچپن کی یادیں، بارش میں گول صحن میں قہقہے لگاتے گھر کے سارے بچے، وہ ہنسی کی آوازیں، وہ بچوں کے لڑائی جھگڑے، یہ سب بس دادا دادی کے زندہ رہنے تک تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھنا چاہتا ہے، کیوں وہ ٹھہر کر ان پلوں کو جی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں انسان اتنی جلدی میں کیوں ہے۔ اس نے کوئی بات نہ چھیڑی۔ وہ کچن میں آئی تو حمیزہ چائے بنا رہی تھی۔ ایمان کو وہ حمیزہ نظر نہیں آئی جو ہر وقت فون پر گیم کھیلنے میں مصروف نظر آتی تھی۔ وہ قد میں اس کے برابر آ گئی تھی، صرف 1 انچ چھوٹی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ وہ پہلے جیسی چمک اور شرارت کہیں گم ہو گئی تھی۔ چینی کم، اس نے ہدایات دیں۔ ہاں پتہ ہے، چینی کم اور پتی تھوڑی زیادہ۔ میں جانتی ہوں آپ کو کیسی چائے پسند ہے۔ وہ بولی تو ایمان مسکرا دی۔ وہ اسے کچن میں چھوڑ کر اس چھوٹے کمرے کی جانب بڑھی جو کبھی اسٹور روم ہوا کرتا تھا اور اب ان کے حصے میں آیا تھا۔
وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور کمرے کی بتی جلائی تو ایک پل کو وہ ڈر سی گئی، ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ہی دیواروں پر عجیب و غریب سی پینٹنگز تھیں۔ وہ جانتی تھی حمیزہ کو آرٹ کا شوق تھا، پر یہ کیسا ایبسٹریکٹ آرٹ تھا؟ پینسل سے اسکیچز بنائے گئے تھے۔ اس نے سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا اسکیچ لگا رکھا تھا۔ ایک لڑکی تھی شاید جو بیٹھی ہوئی تھی، کسی اذیت اور تکلیف کے باعث وہ جھکی ہوئی تھی، جیسے بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں، اور پیچھے اس کی گردن سے کوئی ڈیمن نکلا ہوا تھا جو بہت لمبا تھا، کسی سانپ جیسا۔ وہ منہ کھولے آسمان کی جانب دیکھتے جیسے چیخ رہا تھا، البتہ اس کے بڑے بڑے خوخار دانت نظر آ رہے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس اسکیچ کو دیکھتی رہی۔ عجیب و غریب اسکیچز تھے۔ کمرے میں ایک بیڈ رکھا تھا، یقیناً حمیزہ نے ہی اسے اپنا کمرہ بنایا تھا، اور پھر ساری دیواروں کو اسکیچز سے بھر دیا تھا۔ یہ سب میں نے بنائے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میزو، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بے اختیار اس کی جانب بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے میرے اندر کوئی بری چیز ہے، برائی، جیسے ڈیمن، شیطان، جو باہر نکلنے کو بے چین ہے۔ وہ اپنے اسکیچ کو بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی میزو کہیں کھو گئی تھی۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی تو وہ میزو نہیں تھی۔ ایمان نے بے اختیار ہی اسے گلے لگا لیا۔ میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر تم آئندہ ایسی اسکیچنگ مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پھولے گال پر پیار کرتے بولی تو حمیزہ مسکرا دی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں سلمیٰ بیگم کے پاس آ گئیں، جہاں حمیزہ نے چائے بنا کر رکھی تھی۔ بہت ساری باتیں تھیں جو ایمان کو ان دونوں سے کرنی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں، اپنے پیاروں کے پاس ہونے کا عجیب سا سکون تھا۔ ایسے کون جاتا ہے؟ وہ خفا تھا، غصہ بھی۔ میں خود مختار ہوں، اپنی مرضی کی مالک، اب آپ سے پوچھ کر تھوڑی چلوں گی۔ روکھے سے جواب پر ماسیل کا شکوہ دم توڑ گیا۔ ہاں، بھلا وہ اس کے ساتھ تھوڑی بندھی تھی۔ ہاؤ از یور موم ناؤ؟ اس نے بات پلٹ دی۔ الحمدللہ بہتر ہیں۔ اس کے لہجے میں شکر ہی شکر تھا۔ کیسے کر لیتی ہو ایمان تم یہ سب؟ وہ بے بس تھا، اکتایا ہوا، تھکا ہوا۔ کیا؟ وہ الجھی۔ کیسے رہ لیتی ہو اتنا پرسکون، اتنا مطمئن؟ کیوں تمہیں اللہ سے شکایتیں نہیں ہوتی؟ کیوں تم اس پر غصہ نہیں ہوتی ہو؟ کیوں تم اس پر چیختی چلاتی نہیں ہو؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ وہ فون سننے صحن میں آئی تھی۔ اندر حمیزہ اور سلمیٰ بیگم کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ اس کی دنیا مکمل تھی، وہ بھلا کیوں شکوے کرتی؟ تاکہ خدا کو احساس ہو کہ ہم مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ پتہ نہیں اسے کس راستے پر لانا چاہتا تھا۔ میں نہیں ہوں ناراض تو میں کیوں غصہ کروں، کیوں چیخوں چلاؤں؟ پر میں ہوں۔ اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا ہے اور مجھے یہ سب برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ دینے کا عادی تھا، کوئی بات دل میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ باہر ٹھنڈ تھی۔ ادھم میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ ایسی باتیں نہیں سن پاتی تھی۔ تمہارے ادھم کہنے پر مجھے اپنی کائنات تھمتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پھر ظاہر کرنے لگ گیا، چھپا نہیں پایا۔ خیر تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ وہ فون بند کر کے جا چکا تھا جبکہ ایمان واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ ایک ہی بیڈ پر کمبل ڈالے سلمیٰ بیگم کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ اب حمیزہ کوئی پرانا قصہ سنا کر ان دونوں کو ہنسا رہی تھی، جبکہ رات باہر گہری ہوتی جا رہی تھی، اس کی سیاہی بڑھ رہی تھی۔ وہ آج پھر کھڑا تھا اکیڈمی کے اس اسٹیج پر جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے جانے کتنے سال محنت کی تھی، پر وہ بازی لے گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ سکھانے آیا تھا، وہ بڑا بننے آیا تھا، پر اس لیے کہ وہ جگانے آیا تھا۔ غفلت کی نیند میں سوئی آج کی جنریشن کو، اپنے ساتھیوں کو وہ اٹھانے آیا تھا کہ اب بھاگنے کا دور آ گیا تھا۔ وہ سیکھنے آیا تھا ان کے ساتھ ہی جو سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں آج پھر اپنا پزل باکس تھا، پر یہ پزل باکس باقیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر لکڑی سے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ کسی خانے پر گول دائرہ تھا
کسی پر گھڑی بنی تھی، کسی پر دروازہ بنا تھا، یوں جیسے کوئی قدیم عمارت ہو اور وہ اسے کھولنے کی کوشش میں ہو۔ سیاہ پینٹ ڈریس میں ملبوس وہ شخص موٹے فریم کی اینک کو ناک پر سجائے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی یہ اینک اس کی ذہانت میں جیسے اضافہ کرتی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ پورٹل کیسا ہوتا ہے۔ سننے میں آیا ہے اس کائنات میں بہت سارے پورٹل ہیں۔ کیا ہم کسی پورٹل تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی پورٹل کو پار کر سکتے ہیں؟ وہ جو لکڑی کے پزل باکس سے کھیل رہا تھا، یہ سن کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ ڈائس سے ہٹا اور چلتا ہوا اسٹیج کے درمیان میں آیا۔ سامنے اتنی عوام بیٹھی تھی کہ اسے سوال کرنے والا لڑکا نظر بھی نہیں آیا۔ کائنات کے پورٹلز کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو آتے ہیں ہم انسان کے اندر جو پورٹلز موجود ہیں ان کی جانب۔ وہ ڈائس کی جانب گیا اور پزل باکس کو وہاں رکھ دیا۔ کیا آپ کا سامنا کبھی اپنے اندر کے ڈیمنز سے ہوا ہے؟ اس نے واپس درمیان میں آتے یہ سوال پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مارکر تھا۔ ایسے ڈیمنز جو آپ پر حاوی ہو جائیں تو آپ خود کو بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، آپ کا اصل کیا ہے۔ وہ اپنے پیچھے وائٹ بورڈ پر کچھ بنانا چاہتا تھا پر پھر رک گیا، کیونکہ وائٹ بورڈ پر اگر وہ ہاتھ سے کچھ بناتا تو پیچھے بیٹھی عوام کو کچھ نظر نہ آتا۔ اس لیے اس نے پروجیکٹر چلانے کا کہا۔ اب اس کے پیچھے اسکرین پر ایک اسکیچ تھا، ایک بہت بڑا اسکیچ۔ کسی میزون نامی لڑکی کے اسکیچز تھے۔ ایک لڑکی زمین پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے کوئی ڈیمن پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اسکیچ حال ہی میں نیٹ سے اٹھایا گیا تھا۔ جب میں یہ اسکیچ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جس نے یہ اسکیچ بنایا ہے اس نے آج کے انسان کے نقشے کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کے لبوں کے پاس چھوٹا مائک تھا، اس لیے اس کی آواز پیچھے بیٹھی عوام تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ انسان اور شیطان نہیں، بلکہ انسان اور اس کا نفس تھا۔ درمیان میں ایک پورٹل ہے، یعنی ایک راستہ جسے اگر ہم پار کر لیں تو سمجھ لیں ہم کسی دوسرے روپ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھا۔ آخر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے؟ ایک قدم نفس پر رکھو تو دوسرا جنت میں۔ آخر کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے سوال کیا پر کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیمن ہمارے اندر سے نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی باہر کا مانسٹر نہیں ہے، یہ وہ نفس ہے جس پر ہم نے قدم رکھ کر پورٹل پار کرنا ہے، وہ راستہ جس کی دوسری جانب جنت ہے۔ پر ہم اپنی خواہشات کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں، ہمارا یہ نفس اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ ہمیں تباہ کرتا ہے، ہمیں ادھیڑ کر باہر نکل آیا ہے۔ حال میں موت کی سی خاموشی تھی۔ اس کے طاقتور ہونے سے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو آسانی سے دب جائے گا، اس پر کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ دوسری جانب یہ ڈیمن ہے، ہمارے اندر کی وہ برائی جو ہمیں اکساتی ہے، جو ہمیں ابھارتی ہے، جو ہمیں باغی بناتی ہے، جس کو ہم ذرا سی ہوا دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ ہمارے وجود کے چیتڑے اڑاتی باہر نکل آتی ہے، اور اس سے صرف ہم ہی نہیں باقی لوگ بھی بچ نہیں پاتے۔ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلمیٰ بیگم اب پہلے سے بہتر تھیں۔ ایمان تو انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، انہیں صحتیاب ہوتے دیکھ کر جیسے وہ جی اٹھی تھی۔ اس دن وہ سلمیٰ بیگم کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی تھی جب سلمیٰ بیگم نے اس سے سوال کیا، میرے آپریشن کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ سوال ایسا تھا کہ ایمان جو ان کے پاس بیٹھی مٹر نکال رہی تھی، اس کے ہاتھ تھم سے گئے، دل کی دھڑکن بڑھ سی گئی۔ ادھار لیے ہیں کسی سے؟ اس نے بنا ان کی جانب دیکھے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، آخر اتنی بڑی رقم کس نے دی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ دنیا میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو مدد کر دیتے ہیں، پر آپ پریشان مت ہوں، میں محنت کر کے سارا قرضہ چکا دوں گی، کچھ غلط نہیں کروں گی امی۔ وہ مسکرائی تو سلمیٰ بیگم کو تسلی ہوئی۔ وہ جانتی تھیں ایمان حلال حرام پر بہت یقین رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو بے اختیار ہی اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ جب کوئی نہیں تھا تو اس نے سب سنبھال لیا تھا۔ ہاں،
اب انہیں اور کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی اولاد ہی ان کی دنیا تھی۔ مجھے آپ کا قرضہ اتارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جب دوبارہ اسے حشام جبیل کا فون آیا تو اس نے پوچھ لیا، آپ کو لگتا ہے آپ اتار پائیں گی؟ دوسری جانب سے الٹا سوال کیا گیا۔ اگر صرف پیسوں کی بات ہے تو اتار دوں گی، اگر احسان اتارنے کا کہہ رہے ہیں تو بھی کوشش کروں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ دوسری جانب ایک پل کو خاموشی چھائی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ وہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ادہم کو واپس لانے کی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ وہ محبت پر بہت یقین رکھتا ہے اور اس وقت وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ اسے صحیح راستے پر لا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ بات ادھوری چھوڑ دی گئی۔ یہ آپ قیمت مانگ رہے ہیں مجھ سے میری مدد کرنے کی؟ ایمان کی بھویں سکڑ گئیں۔ خیر مفت میں تو آج کل کچھ نہیں ملتا، پر میں کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، میں بس چاہتا ہوں وہ واپس لوٹ آئے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی محبت کو اپنا لیں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر میں اس کی محبت کو اپنانا چاہتی تو میں کب کی اپنا لیتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں جواب دینے لگی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ لیں، یہ ایک باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا گھر آ جائے، اگر آپ کوئی مدد کر سکتی ہیں تو ضرور کریں، اور مجھے لگتا ہے آپ اس شخص کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہیں جس نے آپ کی ماں کی جان بچانے میں مدد کی ہو۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ مس ایما، ایسے شخص کی محبت اپنانے میں کیا قباحت ہے جو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو؟ اور پھر میں آپ کو جاب دے رہا ہوں، فری کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ ادہم چاہے عام انسان ہے پر معصیل تو نہیں۔ آپ کو کسی عام انسان کی محبت نہیں مل رہی، اور اگر آپ اسے محبت سے سیدھے راستے کی جانب لائیں گی تو وہ آ جائے گا۔ میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی، دل تو آپ ویسے بھی توڑ چکی ہیں، اب تو اسے بس امید ہے کہ آپ اس کی زندگی میں آئیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے پوری تحقیق کر کے بیٹھا تھا۔ ایمان نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ معصیل کا چہرہ اس کے تصور کے پردے پر لہرایا تھا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اسے معصیل سے محبت نہیں تھی، نہ اسے فرق پڑتا تھا کہ معصیل اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں۔ ہاں، پر اسے محبت کرنے والوں پر افسوس ہوتا تھا۔ وہ کیسے اور کس کو بتاتی کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی؟ اسے گیموفوبیا تھا۔ وہ رشتے بنانے سے ڈرتی تھی، چاہے وہ دوستی کے ہوں، محبت کے یا پھر شادی، لیکن وہ یہ بات کسی کو بتا نہیں پاتی تھی۔ اسے فون پر بات کرتے دیکھ کر سلمہ بیگم نے اسے پکارا۔ ایمان، کس کا فون ہے اس وقت؟ سلمہ بیگم کی آواز واضح اور صاف تھی۔ دوسری جانب موجود شخص تک شاید یہ آواز پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر جبیل، میں سوچ کر جواب دوں گی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کا احسان اتار سکوں۔ اس نے جواب سنے بنا فون بند کر دیا۔ اب وہ کنپٹی سہلا رہی تھی، سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ یہ تقدیر اسے کس مشکل میں ڈال رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے یونیورسٹی کے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن رہتی تھی جو اس نے تھیسس ورک کیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں اپنے سپروائزر سے بات کر کے کچھ دن کی چھٹی لی تھی۔ اسے اسپین واپس جانا تھا، پر جانے سے پہلے اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ حمیزہ کا ایڈمیشن کروانا تھا، سلمہ بیگم کو ساری پریشانیوں سے آزاد کرنا تھا۔ اس نے اپنے پاکستان آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی، اور حیرت اس بات کی تھی کہ اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا، کوئی کزن نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ مہربانوں بھی نہیں۔ اس کے چچاؤں نے سارے تعلق جیسے ختم کر لیے تھے۔ ایمان نے جب ماموں کی پسند کے رشتے سے انکار کیا تھا تب سے وہ سب کے لیے بری بن چکی تھی، اور سلمہ بیگم سے سارے رشتہ داروں نے تعلق توڑ لیا۔ انہیں لگتا تھا ایمان اسپین جا کر ایک باکردار لڑکی نہیں رہی، اور اس میں سارا قصور سلمہ بیگم کا نکلا تھا جس سے اپنی اولاد قابو نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں مل کر سلمہ بیگم کو بیمار کرنے کے لیے کافی تھیں، پر یہ باتیں سلمہ بیگم اور حمیزہ نے ایمان کو نہیں بتائی تھیں۔ وہ جو مہینے میں تھوڑے بہت پیسے بھیجتی تھی، سلمہ بیگم اسی میں گزارا کر لیتی تھیں۔ یہ سب جاننے کے بعد
ایمان 2 دن سو نہیں پائی۔ وہ چھپ چھپ کر روتی رہی، کبھی بستر میں تو کبھی کچن میں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سب ٹھیک کر دے۔ اب اسے جانا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی سٹڈیز مکمل کر کے واپس آئے گی اور اچھی جاب کر کے اپنی بہن اور ماں کو اچھی زندگی دے گی۔ وہ یہی سوچ کر گئی تھی، پر تب اسے لگتا تھا وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پر اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں کتنی اکیلی ہو چکی تھی، اور یہ سب ایمان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر حشام جبیل کی باتیں، یہ سب اسے ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی بھی رشتہ داروں میں عجیب باتیں گردش کر رہی تھیں کہ آخر ایمان کے پاس لاکھوں کی رقم کہاں سے آئی، جو اس نے اپنی ماں کا آپریشن بھی کروا لیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، اور وہ سب خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا تھا تو اس بات سے کہ آخر سلمیٰ بیگم اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم پاکستان آئی ہو؟ یہ بینش تھی، بینش مستقیم، ایمان کی کلاس فیلو، اور بینش ایمان کو اپنی بہت اچھی دوست مانتی تھی۔ اسی لیے اسے جب پتہ چلا کہ ایمان پاکستان آئی ہے تو وہ اس سے ملنے آ گئی۔ آنا تو تھا، پر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ دونوں اس وقت کیفے میں بیٹھی تھیں۔ ایمان سودا سلف لینے مارکیٹ آئی تھی۔ وہ میزو کو گھر سلمیٰ بیگم کے پاس چھوڑ کر اکیلی آ گئی تھی، اور تبھی اسے بینش کا فون آیا۔ وہ ملتان سے لاہور آئی تھی۔ اس کی یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لاہور آ کر جب اس نے ایمان کو فون کیا تو ایمان نے اسے پاکستان میں ہونے کا بتایا۔ بینش نے فوراً ملنے کی ضد پکڑ لی، اور اس وقت وہ دونوں کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ تم تو ویلینیسیا جا کر اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایمان اس کی بات سن کر جھیپ سی گئی۔ اس نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی کی اب؟ الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، ایمان نے چائے کا گھونٹ بھرتے بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ ویلینیسیا میں کوئی ملا یا ابھی تک سنگل ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ ملا تھا نا، ایمان بھی مسکرائی۔ واقعی؟ کون؟ بینش کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ عبدل، وہ بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ عبدل بھائی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ وہی عبدل بھائی؟ بینش کو آج بھی یاد تھا اس نے ایک بار ایمان کو تصویریں سینڈ کی تھیں۔ ایمان اس کے چہرے کے تاثرات پر ہنس دی۔ دنیا میں کیا صرف ایک ہی عبدل ہے؟ اوہ، میں بھی کہوں، عبدل بھائی ویلینیسیا کیسے پہنچ گئے؟ بینش کو جیسے سکون کا سانس آیا۔ ویسے نہ انہیں بھائی کہنے کو ذرا دل نہیں کرتا۔ اگر وہ انگیجڈ نہ ہوتے تو سچی میں ضرور ٹرائی کرتی۔ نہیں بلکہ تمہارے لیے رشتہ لاتی، تم ان کے لیے پرفیکٹ ہو۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اسے بہت وقت بعد کوئی سننے والا ملا تھا، اور ایمان بس اسے سن رہی تھی، خاموشی سے۔ مجھے ذرا شوق نہیں کسی کی چیزیں لینے اور رکھنے کا، بالآخر اس نے ٹوک ہی دیا۔ ارے وہ کوئی چیز تھوڑی ہیں، بینش نے منہ بسورا۔ اسے ایمان کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ۔ ایمان ایک دم ہی سنجیدہ ہوئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں ہاں پوچھو، بینش بھی متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا تھا کہ تم جبیل خاندان کو جانتی ہو۔ ایمان کی بات پر بینش چونکی۔ وہ جانتی تھی ایمان کو آرجے بہت پسند تھا، پر اس نے کبھی ان کے خاندان میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر آج اچانک؟ بات کیا ہے؟ بینش نے الٹا سوال کیا۔ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، جنرل نالج کے لیے۔ اس نے فوراً ارادہ ترک کر دیا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ وہ اپنے راز بانٹنے اور بتانے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کو خود تک رکھتی تھی۔ کہیں تم واقعی عبدل بھائی سے تو نہیں ملی؟ بینش کا انداز ایسا تھا کہ ایمان نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ وہ اور اس کا عبدل بھائی، ایمان ہمیشہ ہی تنگ آ جاتی تھی۔ سیریسلی، میرا تمہارے عبدل بھائی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ وہ اکتا گئی۔ عبدل کے ذکر پر اب اسے چڑ ہوتی تھی۔ جو اس کے ساتھ ویلینیسیا میں عبدل نے کیا تھا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدل کی وجہ سے اس کا دوستی سے بھی دل اٹھ گیا تھا، اور کبھی کبھی وہ اسے یاد آتا تھا، بہت یاد آتا تھا۔ وہ اس کے رونے پر ہمیشہ کچھ الٹا سیدھا کر کے اسے ہنساتا تھا، اسے خوش کرتا تھا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا تھا،
پر ان دنوں وہ جتنا روئی تھی وہ نہیں آیا تھا، اسے شاید آنا ہی نہیں تھا۔ ادھم نے جب ہوش کی دنیا سنبھالی تو خود کو دینی گھرانے میں پایا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ ایک بڑا بھائی تھا ابوذر جبیل، دوسرے نمبر پر وہ تھا ادھم جبیل، اور ایک چھوٹی بہن تھی، صرف 1 سال چھوٹی، دائمہ جبیل۔ اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ محبت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دادا جان، بی جان اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ حشام جبیل عرف جارڈن، جسے ماہین ہمدان سے ہمیشہ سے محبت تھی۔ جو چیز ادھم نے سب سے پہلے سیکھی وہ یہ تھی کہ مرد جب محبت کرنے پر آتا ہے تو وہ عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ محبت یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی اس کا باپ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ وہ عزت کرتی اور کبھی کبھی محبت کا دکھاوا کرتی تھی، پر وہ جلد جان گیا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ بس وفا کرتی تھی۔ اس نے اکثر اپنی ماں کو تنہائیوں میں روتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی یہ بات سمجھ نہ پایا کہ آخر اس کی ماں کیوں اور کس کے لیے روتی تھی۔ کافی لمبا عرصہ وہ اس بات سے بے خبر رہا تھا۔ اکثر وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوب جاتی تھی کہ ان کا خیال بھی نہ رکھ پاتی، اور اسی بات کا نقصان اور اثر بہت گہرا پڑا۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ یہاں اولاد کی تربیت میں ذرا سا بھی چوک جائے تو پھر ساری عمر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں بی جان انہیں سنبھالتی تھی۔ اس کا بڑا بھائی سمجھدار تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ماں کیا کرتی تھی اور کیا نہیں۔ وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ادھم حساس تھا، اپنی بہن سے بھی زیادہ حساس۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا جو اس کی ماں کو خوش کرنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ وجیح مرد کوئی اور نہیں لگتا تھا، بڑے دادا، چھوٹے دادا اور کوئی نہیں۔ اس نے نئے نشق اپنے باپ سے چرائے تھے جو بالکل بھی مشرقی نہیں تھے، البتہ اس کے بال اور آنکھیں سرمئی تھیں جو اسے مشرقی بناتے تھے۔ پھر اس نے اپنے بڑوں کو لوگوں کے فیصلے کرتے دیکھا، کہیں وہ کسی پسند کی شادی کے خلاف ہو جاتے تو کہیں کسی کو سزا دی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا آخر ایسا کیوں ہوتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن دائمہ ماں سے قریب تھی جبکہ وہ باپ سے قریب تھا۔ اس کا بھائی آزاد خیال اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اکثر وہ بی جان کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کہ ان کے خاندان کے لوگ دوسروں کے فیصلے کیوں کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے۔ اس کا ذہن یہیں اٹکا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہونے لگا، اس کا باپ اسے مسجد لے جاتا، اپنے ساتھ نماز پڑھاتا، اور وہ یہ سب خوشی خوشی کرتا۔ اسے یہ سب اچھا لگتا تھا، نماز پڑھنا اور دعا مانگنا، پر جو نہیں پسند تھا وہ یہ کہ انسان کو سزا دینے والا، اسے فیصلہ سنانے والا کون ہوتا ہے۔ اسے اپنی بڑی سی حویلی میں اس وقت مزید تنہائی محسوس ہونے لگی جب بی جانیں دنیا سے چلی گئیں۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ وہ اسکول جاتا تھا۔ وہ 7ویں میں تھا جب اسے مجسمے بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ جو باتیں بی جان سے کرتا تھا ان کے جانے کے بعد کسی سے نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی نہیں، کیونکہ اس کا باپ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے حویلی کے باغیچے سے کچھ مٹی اٹھائی اور اسے گوندھ کر ایک چھوٹا سا بی جان کا مجسمہ بنایا اور اسے سکھانے کے بعد اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ وہ اب بی جان سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے بڑا مجسمہ بنانا ہے، یہ مجسمہ چھوٹا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے باغیچے میں ایک بڑا سا مجسمہ بنایا، پر یہ مجسمہ جب ضیا جبیل یعنی اس کے دادا ابو نے دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے اور وہ مجسمہ توڑ ڈالا اور اسے ایسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ادھم کو یہ بات ناگوار گزری، اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اب جان بوجھ کر الٹے سیدھے مجسمے بنانے لگ گیا۔ سب اسے منع کرتے پر وہ باز نہ آتا۔ ایک دن اس کے باپ نے جب منع کیا اور پیار سے سمجھایا تو وہ مان گیا۔ وہ ادھم کو گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا، اسے گھمانے پھرانے، اسے سمجھانے۔ کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی ادھم، تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے اب مجسموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، البتہ نقصان یہ ہوا کہ اس نے اسکول میں عجیب و غریب لڑکوں سے دوستی کر لی تھی۔ وہ 8ویں جماعت میں ہونے کے باوجود اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر اسموکنگ کرنے لگا۔ اس کا بھائی پڑھنے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ وہ اب گھر میں خاموش رہتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ باہر کیا کرتا تھا۔
ایلیٹ اسکول میں پڑھنے کا اسے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ یہاں اسٹوڈنٹس کے پاس نشہ آور ادویات آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں۔ ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے بچے آخر کرتے کیا تھے۔ اس پر گھر میں توجہ دی جاتی تھی، پر وہ باہر کیا کرتا تھا کوئی جان نہیں پایا۔ اور جب وہ نہم میں ہوا تو اس کی زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ اس نے جو تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ جبیل خاندان سے ایک اور شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے موت کو دیکھا، پھر سے دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آخر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ صرف تڑپنے اور مر جانے کے لیے؟ اسے پہلی بار خدا سے شکوہ ہوا تھا اور اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اس دوسری موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب حویلی آتا ہی نہیں تھا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ اسے اس واقعے کے بعد دمہ ہو گیا تھا۔ اکثر اس کا سانس اکھڑ جاتا اور اس کی حالت بگڑ جاتی۔ وہ ذہنی طور پر بہت آگے تھا، اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے بہت آگے کا سوچتا تھا، پر جسمانی طور پر وہ زیادہ فٹ نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ جو توجہ چاہتا تھا وہ اسے مل نہیں پائی تھی۔ اس کی ماں کو جب احساس ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی راہیں بدل چکا تھا۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کبھی کبھی غفلت کی نیند چاہے 2 سال کی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے اگلے 200 سال برباد کر دیتی ہے۔